तीर्थवरुत्तुधापन यज्ञ करम मा सहवे कुर्ययम् वमागमयामि तदा तौदियं बर्वीति कन्यवचनं प्रथम कुमारी यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ओम भृवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जाकी रही भावना जैसी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसतुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। तीर्थवरुत्तुधापन यज्ञ करम मा सहवे कुर्ययम् वमागमयामि तदा तौदियं बर्वीति कन्यवचनं प्रथम कुमारी यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ओम भृवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जागी रही भावना जैसी जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामने बैठे हुए बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दा नशीन मेरी माँ व बहनों, इस इलाके में कहा जाए पहली बार मेरी आमद हुई और जलसे के रूप में मेरा पहला प्रोग्राम आपके इलाके में हुआ। खैर अल्लाह ताला से हम दुआ करते अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए। बहुत सुनने में शिकवा शिकायत भी आई, इस चीज़ को नज़रअंदाज करता हूँ। मैं किस इलाके का हूँ, कहाँ का हूँ, आप अच्छी तरीके से जानते भी हैं। आप ये एतराज़ इस बात पर कर सकते हैं कि हम किसी को गलत बात बताते हैं, धोखा देते हैं, हालांकि मेरा वो इलाका नहीं है। इश्तिहार पर आपने देखा होगा बनारस लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मैं बनारस का हूँ, क्योंकि जिस इलाके का हूँ मैं वो इलाका बता देता हूँ। रही बात मैं वहाँ रहता हूँ, वहाँ पढ़ाई करता हूँ, इसलिए ये चीज़ लिखी जाती है। खैर आज का जो मेरा खिताब आपके सामने होगा वह इल्म के सिलसिले में होगा। कुछ मैंने मंत्र भी पढ़ा, उनका तर्जुमा करूँगा और इल्म क्यों ज़रूरी है, हिंदुस्तान की तारीख के आईने में मैं आपको बताऊंगा। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म सीखना ज़रूरी है, हर मुसलमान पर इल्म का सीखना फ़र्ज है, चाहे वो मुसलमान मर्द हो या औरत। लफ्ज़ मुस्लिम औरत पर भी दलालत कर रहा है, मर्द पर भी, चाहे वो मर्द हो या औरत, बूढ़े हो बच्चे, सब पर इल्म सीखना ज़रूरी है। आपको एक चीज़ बताऊं, आप एतराज़ इस बात पर कर सकते हैं कि सिर्फ इल्म सीखना मर्द को ही ज़रूरी है
اور ہم جیسے لوگوں کو ہے، کیونکہ ہم 6 سال 7 سال زندگی مدرسے میں ہی لگا دیے۔ مرد کو ضروری ہے علم سیکھنا، عورت کو نہیں، اس لیے کہ عورت سیکھ کے آتی ہے، ہر چیز کا اس کا علم ہے۔ وہ کیسے؟ عورت کو اس چیز کا بھی علم ہے، کوا جب گاگ گاگ کرتا ہے تو کیا بولتا ہے وہ سمجھ جاتی ہے۔ بیچارے مولوی 6 سال 7 سال 8 سال پڑھ کر کوئی کتاب اس کو دنیا میں ڈھونڈ کر نہیں ملی کہ کوا گاگ گاگ کرنے پر کیا بولتا ہے، کیا ان کا مفہوم کیا ہے، لیکن کسی عورت سے پوچھو کہ کوا گاگ گاگ کرتا ہے تو کیا بولتا ہے، وہ فوراً یہ جواب دے دے گی کہ گھر سے کوئی مہمان آنے والا ہے۔ ہاتھ میں گلاس ہے، اگر پانی پیتے پیتے وہ الٹ جائے گر جائے نیچے، وہ جلدی سے کہہ دیں گے آپ پر آفت آنے والی ہے یا پھر کوئی مہمان آنے والا ہے، کوئی مصیبت کھڑی ہونے والی ہے۔ اس کو اس چیز کا علم ہے۔ علم سیکھنا اس لیے ضروری ہے، کوئی انسان اگر سفر کرنے کے لیے کہیں گیا، کشن گنج کی سرزمین پر بیٹھا ہوا ہے، 2 ٹرین لگی ہوئی، ایک ٹرین پٹنہ جانے والی ہے اور ایک ٹرین سلی گوڑی جانے والی ہے۔ اگر آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ کون سی ٹرین کہاں جائے گی، آپ کو جانا پٹنہ ہے، آپ کو اس چیز کا علم ہے تو آپ صحیح وقت پر صحیح ٹائم پر پٹنہ پہنچ جائیں گے۔ اگر آپ کو اس کا علم نہیں ہے، کسی سے آپ پوچھ بھی نہیں پائے، اتنا وقت نہیں ملا، آپ جلدی سے اس گاڑی پر سوار ہو گئے، حالانکہ وہ گاڑی پٹنہ نہیں بلکہ سلی گوڑی جائے گی، تو آپ کا وقت بھی برباد ہوا اور آپ اس جگہ پہ پہنچ نہیں پائے۔ اس لیے علم بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، آج ایسی بھارت بہت پیچھا ہو چکا ہے، آپ کو اس چیز کی ذمہ داری اٹھانا ہے، آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے۔ آپ کا بچہ باہر جاتا ہے اس لیے کہ ہم بہار والے غریب ہیں، آپ کا بچہ باہر کمانے کے لیے جاتا ہے، ضروری ہے، ان کی بھی بیوی ہے، ان کے بھی بچے، انہیں باہر جانا ضروری ہے، انہیں ممبئی کا سفر کرنا ہے، انہیں دلی جانا ہے، لیکن اس بیچارے کو اتنا معلوم نہیں رہتا کہ ٹکٹ کیسے کٹوائے، اس بیچارے کو اتنا معلوم نہیں رہتا کہ کون سی گاڑی کہاں جائے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دیجیے، اتنا علم سکھائیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ آپ کو گالی دے۔ اس لیے آپ اس بچے کو علم سکھا دیجیے تاکہ وہ بچہ آپ کے لیے آپ کو گالی نہ دے۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن جب آپ کو جہنمی قرار دیا جائے گا، یا آپ کی نیکیاں کمی ہو جائیں گی یا پھر آپ کو نیکیاں برابر دی جائے گی، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، کسی اولاد کو آپ دنیا میں تعلیم دیتے ہیں، کسی بچے کو آپ پڑھاتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے یدعو لہو، وہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ آپ کا اگر نیک آپ کی اولاد ہے تو آپ کے لیے وہ دعا کریں گی۔ آپ کا لڑکا نیک ہے، آپ نے اس کو دینی تعلیم دیا، آپ نے اس کو نصیحت کر کے گئے، آپ اس کو یہ وصیت کر کے گئے، بیٹا دیکھو میں مرنے والا ہوں، تم دنیا میں چوری نہ کرنا، دنیا میں ڈاکو نہ ڈالنا، کسی کی بینک نہ لوٹنا، کسی کی زمین نہ ہڑپنا۔ اگر یہ وصیت کر کے آپ اس دنیا سے جاتے ہیں، وہی بچہ آپ کے لیے شفاعت کریں گے، وہی بچہ آپ کے لیے دعا کریں گے، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی اگر اس دنیا میں دعا کرتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے، اتنا یاد رکھیے گا جب انسان مر جاتا ہے تو نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثہ، صرف 3 ایسے اعمال باقی رہ جاتے ہیں جو انسان مر جاتا ہے پھر بھی اس کو قبر کے اندر فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ قبر کے اندر جب سویا رہتا ہے، اس انسان کو یہ راحت جب پہنچتی ہے، وہ انسان من ہی من میں سوچتا ہوگا یا اللہ میں نے دنیا میں تو یہ نیکیاں کی نہیں تھی، جب آپ آئے گا تم نے دنیا میں نیک اولاد چھوڑی تھی، دنیا میں تم نے نیک لڑکا چھوڑا تھا، وہی لڑکا تمہارے لیے دعا کر رہا ہے، وہی اولاد تمہارے لیے دعا کر رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اپنے بچوں کو اتنی تعلیم سکھلائیے، اتنا علم سکھلائیے کہ وہ بچہ آپ کے لیے دعا کر سکے، ضروری ہے۔ جب آپ کا بچہ علم سیکھے گا، قرآن پڑھے گا، حدیث کے الفاظ او علم ينتفع به، آپ نے اس کو مدرسے میں پڑھایا، آپ کا بچہ قرآن پڑھا یا آپ کا بچہ کوئی علم سیکھا، آپ دنیا سے چلے گئے، وہ بچہ جتنی پیڑھیاں اور جتنی صدیاں گزر جائیں، اگر کسی کو تعلیم دیتے رہے، کسی کو علم سکھاتے رہے، اس علم کا فائدہ آپ کو قبر میں بھی پہنچتا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا کیجئے، آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، اس لیے کہ
قیامت میں دن گواہی دے گا، اللہ سے کہے گا یا اللہ اس نے مجھے دنیا میں بہت ساری کتابیں تھی لیکن ساری کتابوں کو چھوڑ کے مجھے زیادہ ترجیح دی ہے، رمضان کے مہینے میں 3 مرتبہ مجھے مکمل پڑھا ہے، عام دنوں میں بھی پڑھا ہے۔ قرآن کا نسخہ جواب دے دے گا، قرآن جواب دے دے گا یا اللہ میں ان کے لیے شفاعت کر رہا ہوں، میں ان کے لیے سفارش کر رہا ہوں، صفات کا ذریعہ بن گئی، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں سب سے عظیم کوئی کتاب ہے، سب سے اہمیت رکھنے والی کوئی کتاب ہے، تمام کتابوں کی سردار اگر کوئی خطاب جس کو مانیتا پرست ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن اللہ سے اگر سفارش کرے، قرآن اگر شفاعت کا ذریعہ بن جائے تو میرے بھائی اور کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس لیے آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، ہر گھر میں ایک حافظ اگر ہو جائے، ہر محلے میں ایک حافظ ہو جائے۔ آج ہماری مسجدوں میں نماز صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گی، جب کوئی قرآن پڑھے گا تو مخرج کے ساتھ پڑھے گا، ترتیل کے ساتھ پڑھے گا، چھوٹی ہاں اور بڑی ہاں میں فرق کرے گا، ورنہ فرق نہیں کر پائے گا، جس میں معنی میں بہت فرق آ جائے گا۔ اس چیز کو عالم سمجھ سکتے ہیں، اور کیوں نہیں اسی ترتیل کا تو قرآن میں حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان ہے قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا اے حافظ قرآن، قرآن کی آیتیں پڑھتے جاؤ، قرآن کی منزلیں پڑھتے جاؤ، جس منزل پہ رک جاؤ گے جہاں پر تمہاری آخری آیت ہوگی وہاں پہ تمہیں روک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم خون پسینے سے کما رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کو پڑھا کر کیا کریں گے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی پڑھے لکھے ہو، لیکن آپ خود برباد ہو گئے الگ بات ہے، لیکن اب آپ اپنی اولاد کو برباد نہیں کیجیے گا، ورنہ آپ مر جائیں گے، یہی اولاد جو باقی رہ جائے گی آپ کو گالیاں دیتی رہیں گی اور کہیں گی اللہ میرے باپ نے مجھے نہیں پڑھایا۔ ایسے باپ کا ہونا اور نہ ہونا میں کیا فرق ہے؟ نہیں ہوتا وہی اچھا ہے، جن کا نہیں ہے وہی ان کا اچھا ہے۔ اس لیے آپ اگر چاہتے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کو دعا دے تو آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، کہا کرتے تھے میں جیسا ہو گیا لیکن اپنے بچوں کو خون بیچ کر اگر پڑھانے کی ضرورت پڑ جائے پھر بھی پڑھاؤں گا۔ علم سیکھنا ہر ایک کے لیے فرض ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم کسی کو امام بنا دیں گے گاؤں میں، وہ نماز پڑھائے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو دولت کمانا ہے، گھر میں امام خرید لیں گے وہ نماز پڑھائیں گے، کیا ضروری ہے؟ اتنا نہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اگر امام پڑھا لکھا ہے تو مقتدی کو بھی اتنی صلاحیت رکھنی ہوگی، امام اگر کہیں بھول رہا ہے، بڑی بات بتا رہا ہوں، امام اگر کہیں بھول رہا ہے مقتدی کو اتنی صلاحیت رکھنی ہوگی کہ پیچھے سے لقمہ دے سکے۔ اب بتائیے، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کما لیں گے گھر میں مولوی رکھ دیں گے، کچھ لوگ ہوتا ہے باہر پیسہ کماتا ہے گھر میں ایک مولوی رکھ دیا کہ ہمارے بچی کو پڑھانا، ہمارے بچے کو پڑھانا، رکھ دیتے یہ سمجھتے کہ ہم نے بڑا تیر مار دیا۔ نہیں، آپ خود بھی اس راہ پہ جڑیے اور دوسروں کو بھی جڑانے کی کوشش کیجیے، تب آپ کو فائدہ ملے گا۔ آپ جانکار ہیں ٹھیک ہے، آپ دوسروں کے بھی۔ ہارون رشید کو یاد کرو، ہارون رشید ایک ایسا خلیفہ تھا، ہارون رشید ایک ایسا حکمراں تھا، جب ان کو خلافت حاصل ہوئی میرے بھائیوں اس نے اپنی زندگی میں 9 حج کیے، اور صرف حج ہی نہیں کیے، فرض نماز بھی پڑھ لیتا تھا، اور فرض نماز کے بعد کبھی کبھی 100 رکعت نماز ادا کرتا تھا، اور حج کرنے جاتے تھے۔ جس سال حج کرنے نہیں جا سکتے تھے اپنی طرف سے 300 آدمی کو بھیجا کرتے تھے کہ دیکھو میں حج کرنے نہیں جا سکا، میری طرف سے جانا، کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ پکڑ کر لے کہ تم گئے کیوں نہیں تھے۔ حالانکہ حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، ایک ہی مرتبہ آپ کو ادا کرنا ہے، لیکن آپ چاہیں تو دوسری مرتبہ جا سکتے ہیں۔ میرے بھائی ان کی ایمانداری دیکھیے، خود حج کرتے تھے اور اپنے ساتھ 100 سوالیموں کو لے جایا کرتے تھے، اس لیے کہ حج کرنے جائیں گے تو کوئی مسئلہ معلوم رہے گا یا نہیں، ہم اس عالم سے پوچھ لیں گے۔ میرے بھائیو یہ جذبہ تھا ایمان پیدا کرنے کا، یہ جذبہ تھا کہ کوئی مسئلہ اگر حل نہیں ہو رہا تو کسی عالم کو لے کر جائیں گے ساتھ میں تاکہ مسئلہ میں دشواری نہ ہو۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہر کونے میں چہر جانب ہم باڈی گارڈ لگا دیں گے، ہماری رکشا کرے گا، ہماری حفاظت کرے گا، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے پاس ایک عالم بھی ساتھ میں رکھیں گے۔ اگر کوئی مسئلہ میں ہم غلطی کریں گے، کوئی معاملہ ایسا آ جائے جو ہم جانتے نہیں تو کسی عالم کو ساتھ میں رکھ لیں گے۔ ہمارے اور آپ کے اندر یہ سوچ بالکل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھانے کے بعد آخر میں کیا پڑھتے؟ وَلَلضَّالِّينَ،
اور جیسے یہ پڑھتے ہیں سب کو کیا پڑھتے ہیں؟ آمین. وزن مل رہا ہے نا؟ ضالین آمین وزن مل رہا ہے. لیکن امام نے چوک سے کیا پڑھ دیا؟ ولضالون. مقتدی بھی بڑے ہوشیار تھے، دیکھ لیجیے، جب ضالون کہا تو مقتدی نے کہا آمون. نہیں سمجھ میں آیا؟ ضالین کے وزن پر آمین بولتے ہیں، لیکن ضالون جب کہا تو آمون کہہ دیا. میرے بھائی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، مجھے معلوم ہے. تو علم سیکھنا ضروری ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. کوئی انسان اگر علم سیکھنے کے لیے کہیں جاتا ہے، رخت سفر باندھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ میں ایمان کی حالت میں علم سیکھنے کے لیے اپنا رخت سفر باندھا، مجھے فلاں جگہ کا سفر کرنا ہے، میرے لیے راستہ سہولت کر دے. اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، صرف راستہ ہی نہیں بلکہ ہم تمہارے لیے جنت کا راستہ بھی آسان کر دیتے ہیں. صرف اس دنیا کا راستہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے. یہاں تک کہ جب کوئی عالم اس دنیا میں کسی راستے میں نکلتا ہے، کوئی طالب علم حاصل کرنے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں اور کانٹا اگر پڑا ہوا ہے اس کانٹے میں اپنا پر بچھا دیتے ہیں تاکہ اس چلنے والے عالم کو، اس راہ سے گزرنے والے طلبہ کو کوئی پریشانی نہ ہو جائے، ان کے پیر میں کانٹا نہ چبھ جائے. علم کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے میرے بھائیوں؟ جب راستہ میں کانٹا پڑا ہے تو اس کانٹا میں جبریل علیہ السلام فرشتے آ کر پر بچھا دیتے تاکہ کانٹا پیر میں نہ چبھے. لیکن ہم اور آپ علم پر توجہ نہیں دیتے. ایک بات پوائنٹ کی بتا رہا ہوں، کوئی اگر عبادت گزار ہے اور کوئی عالم ہے، فرق اتنا ہے. فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب وان العلماء ورثۃ الانبیاء. کوئی اگر عابد ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی روزے دار ہے، لیکن کوئی اگر عالم ہے، دونوں کے درمیان فرق اتنا ہے جیسا 14ویں رات کی چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے. 14ویں رات جس طرح چمکتی ہے، تمام ستارے نمایاں نظر آتے ہیں اور ان کی روشنی تمام دنوں سے بڑھ کر ہوتی ہے. میرے بھائیوں اسی طرح ایک عالم اور عابد کی مثال ہے، اسی طرح ایک عالم اور عابد کی مثال ہے. ہم تو نمازی ہیں لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں، ہم تو روزہ رکھتے ہیں لیکن ہمیں اس کا طریقہ نہیں. ایک صاحب نے مجھے پوچھ لیا کہ صاحب میں تو روزہ رکھتا ہوں، زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا، لیکن ایسا ہوا کہ روزہ رکھنے کے بعد احتلام ہو گیا، ہم نے روزہ توڑ دیا. اگر جانکاری رہتی تو نہیں توڑتا. جانکاری ضروری ہے. آئیے ایک مثال دے رہا ہوں، بڑی پیاری مثال ہے، حدیث کے حوالے سے دوں گا. عالم اور عابد سمجھ رہے ہیں نا؟ عالم جاننے والا اور عابد عبادت کرنے والا. عبادت تو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن ان کو طریقہ نہیں کہ کیسے کیا کرنا. دیکھیے آئیے ایک مثال دے رہا ہوں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو اللہ کے رسول نے بھائی بھائی قرار دیا تھا. تو ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست کے گھر آئے، بھائی کے گھر آئے. جب بھائی کے گھر آئے تو بھائی کو دیکھا کہ گھر میں نہیں ہے. ان کی بیوی کو دیکھا، ان کی بیوی کا لقب کنیت ام دردہ تھا. ان کی بیوی کو دیکھا گھر میں موجود ہے. فرا ام دردہ، اس حال میں دیکھا متبذلتن کے بکھرے ہوئے ہیں. غور سے سنیے گا اور نوجوانوں جن کی شادیاں وہ اور توجہ سے سنیے گا. ان کی بیوی کا حال کیا تھا؟ متبذلتن. حدیث کے الفاظ ہیں، کبھی سر میں تیل لگایا نہیں کرتے تھے، بالوں میں کنگھیاں نہیں کرتے تھے، میک اپ نہیں کیا کرتے تھے. میں جائز کیا ہے ناجائز کیا وہ نہیں بتا رہا ہوں. وہ اپنی شوہر کے لیے تیاریاں نہیں کرتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا بیوی ماں شان ہوگی تمہارا حال ایسا کیوں ہے؟ تمہارے سروں میں تیل نہیں ہے، تمہارے بالوں میں کنگھی نہیں ہے، تم اپنی شوہر کی تیاری نہیں کر رہی ہو، تمہارے شوہر تم سے خوش ہوگا یا نہیں؟ جب یہ پوچھا گیا ماں شان ہوگی تمہارا حال ایسا کیوں ہے، انہوں نے جواب دیا فلیس لہ حاجت. میرے دوست اے فلاں شخص، تمہارے دوست کو، میرے شوہر کو مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے، میرے شوہر کو مجھ سے کوئی مطلب نہیں. فلیس لہ حاجت، میرے شوہر کو مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے. جب شوہر کو مطلب نہیں، میں کس کے لیے بالوں میں کنگھیاں کروں، سروں میں تیل لگاؤں، میک اپ کروں، سج سوار کے رہوں؟ نہیں،
نئے نئے کپڑے پہن کے رکھوں، کس کے لیے کروں؟ جب میرے شوہر کو، میرے پتی کو مجھ سے کوئی مطلب ہے ہی نہیں، یار میں سچ کے کیا کروں؟ یہ جواب دیا تھا، حدیث کے الفاظ ہیں، نوجوانوں یاد رکھیے گا، غور سے سنیے اس مثال کو۔ اچھا تو پھر کرتے کیا ہے؟ نوکری میں جاتے ہوں گے؟ نہیں، کیا کرتے ہیں؟ دن میں نماز پڑھتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، زندگی بھر روزہ رکھتا ہے اور پوری رات نماز پڑھتا ہے۔ جب میں کہتی ہوں مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، کہتا نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ جب میں دن میں کہتی ہوں کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، مجھے آپ سے ملنا ہے، میرے بھائیوں مثال کے لیے بولنا پڑتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے معذرت خواہ، کہہ رہی ہے کہ مجھے آپ سے ملنے کی ضرورت ہے، جی چاہتا ہے کہ میں آپ سے ابھی ملوں۔ ان کا جواب آتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ آئے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کس کے لیے میک اپ کروں، کس کے لیے سج سوار کے رہوں؟ میرے شوہر کو مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھ سے ملتا نہیں ہے، میری خواہشات بجھاتا نہیں ہے۔ جب بھی میں کچھ کہتی ہوں تو کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، دن میں کہتی ہوں تو کہتا ہے میں روزے سے ہوں، اور روزے کی حالت میں بیوی سے ملا نہیں جاتا ہے۔ اچھا ایسی بات ہے؟ کہاں؟ پتہ کر لیجئے، اس کے گھر میں بیٹھے رہے کہ دیکھیں گھر آتا ہے تو کیا کرتا ہے۔ یہ آج کل کی طرح عورتیں ہیں نا، بہت سارے ایسے پنچایتوں میں جائیں گے، ڈائن چڑیل جن کی دماغ ہو چکا ہے جن کا، وہ یہی ڈائریکٹ کہیں گے کہ ان کو مجھ سے کوئی مطلب نہیں، اس لیے میں طلاق لے رہی ہوں۔ تو وہ پتہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے، کہیں ڈائن چڑیل تو نہیں ہے، بیٹھ گئے۔ غور سے سنیے گا، بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے فجاء ابو الدرداء، اتنے میں ابو الدرداء تشریف لائے، فصنع له طعاما، حدیث کے الفاظ ہیں، بعد میں پھر آواز آئے گی، حدیث نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، عمل کچھ نہیں، سمجھیں گے یا نہیں وہ الگ بات ہے، پھر آواز آئے گی کچھ نہیں پڑھا۔ فصنع له طعاما، کھانا پیش کیا گیا، کہ تم بھی کھا لو، میں مہمان ہوں، آپ میزبان ہیں، دونوں ایک ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں۔ کہتا کہ نہیں، انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ پھر کہا گیا کل کھا لو، کہا میں روزے سے ہوں، میں نہیں کھا سکتا۔ اچھا افطاری کا وقت آیا، شام میں افطاری کیا، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بعد کی، اس کے بعد عشاء کا وقت ہوا، عشاء کی نماز پڑھی، دونوں سو گئے، اور کچھ ہی دیر ہوئی، اتنے میں وہ جاگ گئے۔ کون؟ جس کو اپنی بیوی سے کچھ مطلب نہیں تھا، ابو الدرداء جاگ گئے، کہا مجھے تہجد کی نماز پڑھنا ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں دیکھو یہ تہجد کا وقت نہیں ہے، تم تھوڑی دیر اور سو جاؤ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اپنی بیوی سے ملے، انتظار کر رہے تھے کہ یہ اپنی بیوی سے مل رہا ہے یا نہیں، لیکن وہ مل نہیں رہا تھا، انتظار میں تھے کہ تہجد کا وقت کیسے آئے۔ میرے بھائیوں جب تہجد کا وقت آیا، نماز پڑھنے کا وقت آیا، تو نماز پڑھنے کے لیے دونوں گئے، فصلیا، دونوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دونوں بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد اپنے دوست کو سمجھا رہے ہیں۔ اب سنیے کیا سمجھا رہے ہیں؟ آئے میرے دوست، ایسی ایسی شکایت تمہاری بیوی کی طرف سے آئی ہے، میری بھابھی کی طرف سے آئی ہے، آپ کی پتنی کی طرف سے آئی ہے کہ آپ اپنی بیوی سے ملتے نہیں ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں نماز پڑھتے ہیں۔ میرے دوست سنیے، جس طرح اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اسی طرح تمہاری بیوی بھی چاہتی ہے کہ تم اپنی بیوی کا حق ادا کرو، تمہاری آنکھ بھی کہتی ہے کہ تم اپنی آنکھ کا حق ادا کرو، تمہارے گھر میں مہمان آ جائیں تو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تم اپنی مہمان کی دیکھ ریکھ کرو، تمہارا جسم ہے دبلا پتلا ہے، اگر تم عبادت کرنے میں، تہجد کی نماز پڑھنے میں رات جاگ کر آنکھوں کو تکلیف دے رہے ہو، تمہارے جسم کو ایذا پہنچا رہے ہو، تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اِنَّا لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، جس طرح اللہ کا حق تمہارے اوپر ہے، اسی طرح تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے کہ تم سو جاؤ، اس لیے اللہ نے سونے کا حکم دیا ہے
तुम्हारे बदन का भी तुम्हारे ऊपर हक है, तुम अपने बदन को तकलीफ ना दो, तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक है। मेहमान आ जाए, मेहमान की देख रेख करना है। व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्कन, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है। यानी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि दिन में रोजा और रात में नमाज, दिन में रोजा और रात में नमाज, नमाज ही पढ़ते रहो, रोजा ही रखते रहो और अपनी बीवी का हक अदा न करो, अपने बच्चों का हक अदा न करो, अपने पड़ोसी का हक अदा न करो, अपने बीवी का हक अदा न करो, मेहमान का हक अदा न करो। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, अब गवाही के लिए देखिए, ये तो सहाबी है ना, रसूल की तस्दीक देखिए। चलिए दोस्त, आप जब कह रहे हैं तो अल्लाह के रसूल के पास जाते हैं और ये मामला, ये माजरा सुनाते हैं। दोनों अल्लाह के रसूल के पास गए और दोनों ने वज़ाकरा तस्निया का सेगा, दो आदमियों ने अल्लाह के रसूल के सामने ये मामला, ये माजरा सुनाया। आपने फरमाया सदका सलमान, सलमान फारसी ने बिल्कुल सच कहा है। हकीकत में जिस तरह माँ का, जिस तरह बीवी का, जिस तरह अल्लाह का तुम्हारे ऊपर हक है, तुम्हारी बीवी का भी हक है। मेरे भाइयों, दुनिया में आपकी माँ कमजोर है, अगर आप जिहाद करना चाहें जिहाद नहीं कर सकते हैं, आप हज करना चाहें हज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जरूरत है कि आप अपनी माँ की देखरेख कीजिए। इस्लाम से बढ़कर कौन सा मजहब मिलेगा? वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, को छोड़कर किसी मजहब को अपनाओगे, इस्लाम को छोड़कर दूसरा राह इख्तियार करोगे, कोई ऐसा राह नहीं है, कोई ऐसा मजहब नहीं है जो आपको सच्चाई की तरफ ले जा सके, आपको कामयाबी की तरफ बुला सके। जो भी इस्लाम को छोड़कर कहीं गया है, आखिरत के लिए उनके लिए खसारा है, आखिरत में वो नुकसानदेह में होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, इस्लाम ही वो चीज है, इस्लाम ही वो धर्म है। अल्लाह फरमाता है इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा दीन अगर कोई है तो इस्लाम है। तब तक सुंदर मद्दी कोया, तब तक सुंदर मद्दी कोया, बिना मोहम्मद पार ना होया, बिना मोहम्मद पार ना होया। ये खुद रामायण कहती है। कुछ भी कर लो कटिहार पहुंचने के लिए, अभी फोन किया फ्लाइट बुक कर दो, अभी फोन किया ट्रेन में ऐसी डिब्बा होना चाहिए, नहीं कटिहार वाले वहाँ FIR दर्ज कर देंगे, आप पर शूट कर देंगे, वहाँ से आप नहीं जा सकते हैं। चलो एक काम करो, पटना होके घूम के आ जाएंगे, फ्लाइट के ऊपर से जाएंगे, उड़ते हुए जाएंगे। दुनिया में रास्ता मिल सकता है, दुनिया में आपके लिए गुंजाइश हो सकती है। बाप का दरवाजा बंद है, हम चाहेंगे नहीं बाप आपके दरवाजे से नहीं जाएंगे। बेटा का दरवाजा बंद है, हम कहेंगे नहीं बेटा तुम्हारे दरवाजे से नहीं जाएंगे। पड़ोसी का दरवाजा बंद है, आपके लिए रास्ता निकल सकता है, लेकिन इस्लाम को छोड़कर किसी मजहब को अपनाइएगा, इस्लाम को छोड़कर किसी धर्म में जाइएगा, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों, इस्लाम में जिस तरह कह रहा अल्लाह कि मेरा हक अदा करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, अल्लाह उसी तरह फरमाता है कि तुम अपनी बीवी का भी हक अदा करो। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं इस्लाम में सिर्फ नमाज पढ़ो, रोजा रखो, न पैसों से मतलब, न कुछ पेट से मतलब, कभी अल्लाह इसका जिक्र नहीं करता। नहीं मेरे भाइयों, कभी अल्लाह कुरान में फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आते हैं, फ़इज़ा क़ुदियतिस स्वलातु फंतशिरू फिल अर्ज़, ऐ लोगों जब इबादत मुकम्मल हो जाए, नमाज खत्म हो जाए, जमीन की तरफ निकल जाओ, रोजी रोटी की तरफ निकल जाओ। रोजी रोटी कमाना है, तुम्हें भी अपनी बीवी का हक अदा करना है, बीवी को सामान ला कर देना है, बच्चों की तरबियत करनी है, बच्चों की परवरिश करनी है। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान में सिर्फ आपको इबादत पर जोर नहीं दिया, ये भी एक इबादत है। बीवी को खिला रहे हैं, अगर आप अपने हाथ से उठाकर खिलाते हैं इसमें भी सवाब है, लेकिन आजकल अगर खिला दोगे कहेगा बढ़वा है, खिला दोगे तो ये कहेगा देखो ये पागल कहीं से उठ के आ गया, पता नहीं किस इलाके का है, इसको रांची में भर्ती कराओ। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़िए, कैसे कैसे बीवियों से बर्ताव करते हैं, लेकिन हमें मगर कह देंगे कहीं कि इसकी हुई नहीं, और ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। नहीं मेरे भाई, ऐसे ऐसे कई वाक़यात मौजूद हैं। तो इस्लाम में सिर्फ ये नहीं कि नमाज पढ़ो। एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आए, बस आगे बढ़ूंगा, मंत्र की तरफ जाऊंगा। एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आए जिनका नाम अब्दुल्लाह इब्न उमर है। उनके बारे में किसी ने अल्लाह के रसूल को खबर दी कि उन्होंने इरादा कर लिया है कि जिंदगी भर नमाज,
زندگی بھر روزہ رکھے گا اور رات میں نماز پڑھتا رہے گا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم نے ایسا کہا؟ کیا ہاں میں نے ایسا ارادہ کر لیا ہے۔ آپ نے کہا ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ ایک اور صحابی کہتے کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے، میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، زندگی بھر روزہ رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، مہینہ میں 3 دن صرف روزے رکھو، صرف 3 دن، اس سے زیادہ اجازت نہیں دیتا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں اور زیادہ رکھنے کی اجازت چاہتا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں زیادہ اور رکھوں گا۔ آپ نے کہا 3 دن رکھ لو کافی ہے، 1 دن رکھو گے 10 دن کا ثواب مل جائے گا، 2 دن رکھو گے 20 دن کا ثواب مل جائے گا، 30 دن رکھو گے تو 3 دن رکھو گے تو 30 دن کا ثواب مل جائے گا، پورا مہینہ کا ثواب مل جائے گا، اس سے زیادہ اجازت نہیں دیتا ہوں۔ جب اصرار کرتے رہے اور اجازت دیجیے اور اجازت دیجیے، طاقت ہے تو آپ نے فرمایا کام کرو، صوم داؤدی پر عمل کرو، یعنی 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن ناگا، اس سے زیادہ اجازت اور نہیں دیتا، اس سے زیادہ اجازت۔ 3 شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے، جاء ثلاثۃ الی رحۃ الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 شخص اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول گھر میں نہیں، آپ گھر میں نہیں ہے، ازواج مطہرات سے آپ سوال کر رہے ہیں، ہماری مائیں ہیں امہات المؤمنین، اللہ کے رسول کی بیوی ہے، پوچھ رہا ہے، کیا پوچھ رہے جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول کیسے عمل کرتے ہیں، دن میں کیا کرتے، رات میں کیا کرتے؟ جب بتایا دن میں ایسا کرتے رات میں ایسا کرتے ہیں۔ اچھا بس اتنا؟ قالو، ان لوگوں نے کہا تقالوا، اتنا بہت کم۔ ارے اللہ کے رسول اتنا ہی کم عبادت کرتے ہیں؟ آئینہ نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ کہاں ہیں، اللہ کے رسول کہاں ہے جس کی تمام اگلے پچھلے قد غفر له ما تقدم وما تاخر، جس کی اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اور صرف اتنے ہی عبادت کرتے ہیں۔ پھر تینوں میں سے ایک نے ترتیب اور کہا انا اصلی اللیل ابدا، میں پوری رات نماز ادا کرتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا وانا اصوم الدہر، میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، اور ایک نے کہا میں زندگی میں شادی ہی نہیں کروں گا، شادی کروں گا بیوی آئے گی، شادی کروں گا بچے ہوں گے، جب بیوی ہو جائے گی گھر میں تو ان کو کھلانا پڑے گا، بچے ہو جائے تو ان کو بازار لے جانا پڑے گا، ان کی ساری باتیں سننا پڑیں گی، اس لیے شادی ہی نہیں کریں گے، زندگی بھر عبادت کرتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول اس مجلس میں حاضر ہوئے، آپ نے سوال کیا انتم قلتم الذین کذا و کذا، ہر جگہ پہ حدیث بول رہا ہوں، شکایت نہیں، بہت ساری شکایتیں سننے ملی میرے بھائیوں، جو شکایت کرنا ہے آپ کیجئے۔ کلیکشن کرنے والے گئے اس علاقے میں، کس کس علاقے میں گئے، کس کس لوگوں نے کہا، کن کن لوگوں نے کہا، ان کو بلاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتا، گھر یہاں ہے بنارس کا حوالہ دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، قیامت کے دن میں اللہ سے عرض کروں گا یا اللہ میرا ہاتھ ہو اور اس کا گریبان ہو، میں پکڑ کر ان کو لا سکوں، اللہ سے کہہ سکوں یا اللہ انہوں نے میرے اوپر دنیا میں تہمت باندھی تھی، جھوٹ گڑھا تھا، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے، 2 سال سے مسلسل میں خطاب کرتا ہوں، کوئی ایک ثبوت دے سکے کہ میں نے پھلا جگہ پہ کہا کہ میرا گھر بنارس ہے، میرا ٹائٹل یہ ہے، نہیں مانتا ہوں، اور نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ سلفی لکھے، نہیں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے چترویدی لکھیے، نہیں چاہتا ہوں صرف آپ میرا نام لکھیے، وہ بھی نہیں ہے، پھر بھی مجھے منظور ہے، ہمت تو مدد خدا۔ میرے بھائیوں ہمت کیا ہو، اللہ مدد ضرور کریں گے، ضروری نہیں ہے منزل کی جستجو کیوں کرتا ہے راہے، اتنا عظیم منزل کی منزل خود تجھے پکارے۔ میرے بھائیوں انشاءاللہ آپ کو یہ آپ سے وعدہ کر کے جاتا ہوں کہ آپ آنے والے جب تک آپ بچے رہیں اور جب تک میں زندہ رہوں یا پھر جتنے بھی نسلیں آئیں، کوئی اگر فرمان دے دے کہ میں نے ایسا کہا ہے تو میں آپ کی زندگی بھر غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے بھائیوں اس طرف میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ تو کیا کہا تھا اس 3 آدمی نے؟ ایک نے کہا میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں پوری رات نماز پڑھتا رہوں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، اس لیے کہ شادی کرنے سے عبادت میں کمی آ جائے گی، میں اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے نہیں کر پاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھو ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے مجھے نبوت عطا کیا ہے، میں نبی بناؤں، میں رسول بناؤں، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں،
شادی بھی کرتا ہوں. اور اللہ کے رسول ایک ایک شادی نہیں کیے تھے, 11 شادی کیے تھے. لیکن آپ عبادت میں کبھی آپ کی کمیاں نہیں آئی تھی, عبادت کرتے تھے. تو میرے بھائیوں, ایسے ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں. آئیے علم اور عابد اور عالم میں کیا فرق ہے. ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں, یہ بخاری شریف نے, امام بخاری نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. میرے بھائیوں, ایک ایسا آدمی تھا جنہوں نے دنیا میں 99 انسان کو قتل کیا تھا. جب چاہ بندوق نکالا, جب چاہ جس کے اوپر گولی کر دی, جب جس کو چاہ شوٹ کر دی, تلوار نکالی گردن پر چلا دیا. احساس ہوا بعد میں, اے گناہ کر کے اللہ سے مایوسی ہونے والوں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوسی نہیں ہونا. مایوسی ہونا بالکل کفر ہے. 99 انسان کو قتل کرنے کے بعد بھی سوچتا کہ اللہ میرا گناہ معاف ہوگا یا نہیں, مجھے جنت ملے گی یا نہیں. سنا کہ چاندنی چوک میں بڑا مجمع ہے, بڑی بھیڑ ہے, لوگ کثرت سے دور دراز سے آئے ہوئے ہیں. سنا کہ وہاں بہت ساری جماعتیں ہیں. دوڑتے ہوئے آئے, پوچھا کہ مجھے بتاؤ, کوئی دنیا میں ایسا عالم بتاؤ جن کے پاس جا کر یہ فتویٰ پوچھوں, یہ مسئلہ پوچھوں. میں نے اتنے انسان کا قتل کیا, میں اتنے انسانوں کا قاتل ہوں, اللہ میرا گناہ معاف کرے گا یا نہیں. وہ آدمی چاندنی چوک میں آتا ہے اور اس جلسے میں شامل ہوتا ہے, اس پروگرام میں شامل ہوتا ہے. آپ ایسا نہیں سوچیے گا کہ چاندنی چوک کا واقعہ لکھا ہوا, نہیں, ایسی بات نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں. چاندنی چوک والے سے پوچھا بتاؤ کوئی ایسا عالم ہے. لوگوں نے بتایا کہ جاؤ, ہاں بہادر گنج علاقے میں ایک شخص رہتا ہے, عبادت گزار ہے, نمازی ہے, روزہ رکھتا ہے, اس سے جا کر فتویٰ پوچھو, وہ تمہیں فتویٰ دیں گے, سوال کا جواب دے دیں گے. وہ آدمی بہادر گنج کی سرزمین پہ جاتا ہے, اس نمازی سے, اس روزے دار سے, اس راہب سے پوچھتا ہے کہ میں نے اتنے انسانوں کا قتل کر دیا, خون کر دیا, مرڈر کر دیا, کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کریں گے اور مجھے جنت دیں گے. اتنے گناہ کیے, اتنے انسانوں کا قاتل, اور جنت کی طلب, جنت کی جستجو میں, جنت کی طلب میں یہاں تک آیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, جاؤ اللہ معاف کرے گا نہیں, تمہارا مقدر جہنم ہے, تم جہنم میں جا کر رہو گے, یہ کہہ دیا. ایک بات یاد رکھیے, عابد تھا, عالم نہیں تھا, جانکار آدمی نہیں تھا. اگر جانکار آدمی ہوتا تو کیا کہتا, نہیں اللہ معاف کر دیں گے, اللہ غفور رحیم ہے. لیکن کیا کہا, نہیں معاف نہیں کریں گے. اس کو بڑا غصہ آیا کہ امی نے, میں اتنے دور سے چل کے آیا, تمہیں کچھ تو راستہ بتانا چاہیے, کچھ گنجائش بتانی چاہیے تھی, تم بتا رہے ہو کہ اللہ تمہیں جہنم دے کر ہی رہے گا, تلوار نکل, اس کو مار, اس کو اڑا دیا. کتنے آدمی کا قاتل ہو گئے, 100 آدمی کا, چلو جہنمی ہو گئے. پھر من میں سوچتا کہ اللہ کوئی ایسا اور عالم بتا دیجئے, کوئی ایسا عالم کا راہ بتلا دیجئے. پھر لوگوں کے پاس آتا اور کہتا نہیں, من میں یہی سوچ بھٹکتی رہتی کہ اللہ کہیں کسی طرح مجھے جنت مل جائے, میں اتنے گناہ کر چکا, اتنے انسان کا قتل کر چکا ہوں. پھر ایک میٹنگ میں جاتا ہے, پھر ایک مجلس میں جاتا اور لوگوں سے پوچھتا ہے کوئی ایسا عالم بتاؤ. لوگوں نے بتایا جاؤ کشن گنج کی سرزمین پر, وہاں پر ایک بڑے عالم ہے, بڑا جلسہ وہاں پہ ہوتا ہے, بڑی میٹنگیں ہوتی ہے, بڑا مجمع جمع ہوا ہے, وہیں پہ جاؤ, اس عالم کے پاس جاؤ, تمہیں جواب دے دیں گے, تمہیں جواب دے دیں گے. وہ آدمی پھر نکلتا ہے, اور نکلنے کے بعد بالکل آدھا ہی راستہ کراس کیا تھا کہ ان کی موت آ گئی, پہنچ نہیں پایا. جب موت آ گئی, رحمت کا فرشتہ ان کے پاس آیا, عذاب کا فرشتہ ان کے پاس آیا, جنت لے جانے والا فرشتہ آیا, جہنم لے جانے والا فرشتہ آیا. دنیا میں آپ مریے گا, جب آپ کی موت ہو جائیں گی
اگر آپ جہنمی ہیں تو عذاب کا فرشتہ آئے گا، جنتی ہے تو رحمت کا فرشتہ آئے گا، لیکن اس کے پاس دو فرشتہ آئے، عذاب کا فرشتہ بھی آئے اور رحمت کا بھی فرشتہ آئے۔ دونوں نے کہا کہ نہیں اس کو جنت لے، ایک نے کہا میں جنت لے کر جاؤں گا، ایک نے کہا نہیں میں عذاب کے لیے یہاں آیا ہوں، ان کو جہنم ان کا ٹھکانہ بن چکا ہے، اس لیے کہ 100 آدمی کو قتل کیا ہے۔ میرے بھائیوں بحث و مباحثہ ہوا، ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور انہیں اس مسئلے کا حل بتا دیا اور کہہ دیا دیکھو راستہ ماپا جائے، یہاں سے کشن گنج کی سرزمین کتنی دوری ہے، کتنا کلومیٹر ہے ماپا جائے، اگر 40 بنتا ہے تو یہ اگر 20 پار کر چکا تھا تو ان کا ٹھکانہ جنت ہے اور رحمت کا فرشتہ ان کو لے کر جائیں گے، اور آدھا راستہ اگر کروس نہیں کیا تھا ادھر ہی رہ گیا تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ماپا گیا کچھ ادھر ادھر، لیکن زیادہ کس کی طرف تھی؟ ایمان کی طرف تھی۔ اسلام ہی تو ہے، 2-4 قدم اگر آگے بڑھ گیا اسلام کی طرف، ایمان کی طرف، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں جنت لکھ دیتا ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں عالم اور عابد میں کیا فرق ہے؟ اگر اس کے پاس جانکاری رہتی تو نہیں کہتے کہ تمہارا گناہ معاف نہیں ہوگا، اور وہ قتل بھی کیے نہیں جاتے۔ تو یہ فرق ہے میرے بھائیوں۔ ایک کہاوت ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ ڈاکٹری کا ایکسپیرینس نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، ہم کسی کو انجیکشن لگا دیں گے، کہاں جائے گا؟ نس میں جائے گا کہ رگ میں جائے گا؟ گوشت میں جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے گوشت میں جائے گا، تجربہ ہے ہی نہیں۔ اسی طرح کوئی ملا اگر جانتا نہیں ہے فتویٰ دے رہا ہے تو آپ کا ایمان خطرے میں جائے گا، نہ کہ آپ اچھائی کی طرف جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب کسی سے فتویٰ پوچھا جائے، جب کسی سے مسئلہ پوچھا جائے تو یہ دیکھا جائے کہ وہ جانکار کتنے ہیں، اور جب کوئی فتویٰ دے، سوال کا جواب دے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جانتا ہوں کہ نہیں جانتا ہوں۔ میرے بھائیوں اگر وہ جانتا ہے تو ان کو جواب دینا چاہیے، اگر نہیں جانتا ہے تو خاموشی رہنا اختیار ہے، بہتر ہے کہ خاموش رہا جائے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب ایسے لوگوں سے فتویٰ طلب کرنے لگے، عالموں کو چھوڑ کر ایسے لوگوں سے فتویٰ طلب کرنے لگے، اور وہ اگر جواب دے بغیر علم، بغیر علم کے، پڑھا نہیں ہے جانتا نہیں ہے، فضلوا واضلوا، وہ خود گمراہ ہو جائیں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اس لیے یہ چیز ضروری ہے کہ فتویٰ ہم اسی سے پوچھیں جو جانکار ہو، اور فتویٰ دینے والا، جواب دینے والا بھی جانکار ہو۔ علم اتنا ضروری ہے میرے بھائیوں۔ ہم اور آپ اپنے بچوں کی تربیت اور بچوں کو علم سکھانے میں اتنی کمیاں کرتے ہیں۔ اسکولوں میں ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے، ہم خوشی سے کہتے جاؤ بیٹا تمہیں ہی لینا ہے وہ لینا ہے۔ ٹیوشن میں ہم 1000 روپیہ منتھلی دے سکتے ہیں، لیکن بیچارے مدارس میں پڑھنے والے علماء ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں میں بیٹھ کر لوگوں کو درس دینے والا ایسا عالم جو آپ کے بچے کو جنت لے جانے کا سبب بن جائے، ایسا عالم جو آپ کو یہ بتائے کہ تمہاری ماں کی کتنی قدر کرنی ہے، ایسا عالم جو آپ کی بیٹی کا حقوق بتلائے، ایسا عالم جو آپ کے بچوں کا حقوق بتلائے، ایسا عالم جو آپ کو جنت اور آپ کے عیال کو جنت لے جانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے، انہیں کو آپ 500 روپیہ دینے سے اتنا ہچکچاتے ہیں اور کہتے ہیں ان ملوں کی کیا اوقات جو 500 روپیہ مانگے۔ میرے بھائیوں ضلالت میں نہیں جائے تو اور کیا جائے، برائی نہ ہو تو اور کیا ہو، عذاب نہ آئے تو اور کیا ہے۔ میرے بھائیوں یہی وہ چیز اللہ کے رسول نے کبھی کہا تھا کہ قیامت کی نشانیاں ایسی بھی آئیں گی کہ لوگوں سے علم اٹھا لیا جائے گا، عالموں کو اٹھا لیا جائے گا۔ دیکھ لیجیے لاک ڈاؤن میں کیسا حال آیا، کتنے ایسے عالم کو اٹھا لیے گئے، تعلیم میں کتنا فرق پڑا، دیش فلا یہ ہمارے کرتوت ہے، کچھ نہیں، ایک نشانی ہے، کچھ نہیں۔ چاہے کوئی بھی پارٹیوں کسی کے خلاف بولنا، کسی پر الزام لگانا کہ ان کی وجہ سے تعلیمی معیار میں کمی آئی، نہیں، یہ ایک طرح کی نشانی کے علم کو اٹھا لیے جائیں گے۔ آؤ اس واقعے کی طرف، اور میری بہنوں اس واقعے کو غور سے سنو، چاہے کوئی بھی ہو اس واقعے کو غور سے سنیے۔ ایک شخص تھا جن کو آپ جانتے ہوں گے، فروخ نام کا، ابو عبد الرحمن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جہاد کے میدان میں جاتا ہے، جہاد کے میدان میں جاتا ہے، لڑنے کے لیے جاتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے اے میری بیوی میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں،
میں خراسان جا رہا ہوں، ایک بات یاد رکھنا، تم جب گھر میں رہو گی تو تمہیں کچھ خرچہ چاہیے، تم جب گھر میں رہو گی تو تمہیں کچھ کپڑا چاہیے، کچھ لتا چاہیے، جو سامان چاہیے۔ ایک کام کرو، میں تمہیں اتنا سامان کے لیے 30,000 دینار دے کر جاتا ہوں۔ اسی زمانے کی بات ہے، 30,000 دینار۔ ان کے پیٹ میں ایک بچہ پل رہا تھا، کبھی بھی جب یہ بڑا ہوگا تو تم اس کی تربیت کرنا، اس کو پڑھانا۔ بی بی کہتی ہے شوہر منظور ہے، جائیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ جہاد کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، جہاد کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور 27 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، بڑی دیر ہو جاتی ہے، لمبا عرصہ گزر جاتا ہے۔ 27 سال کے بعد گھر میں آتا ہے، جب گھر میں آیا، گھر کا دروازہ کھولا، دستک دیا، اندر سے بیٹا نکلا، باہر سے باپ۔ باپ کہہ رہا ہے یہ اجنبی آدمی تم میرے گھر میں کیسے آئے؟ جانتا نہیں تھا نا کہ میرا بیٹا ہے، دھیان سے سنتے نہیں ان کے بیٹے کے بارے میں۔ اے اجنبی آدمی تم کہاں سے آئے اور میرے بیوی کے گھر میں کیوں ہو؟ دیکھیے شک ہو گیا، میری بیوی کے پاس تم کیا کر رہے تھے، اس گھر میں تم کیوں ہو؟ بیٹا کہتا کمینے یہ میرے ماں کا گھر ہے، میرا گھر ہے، تم کہہ رہے ہو تم اجنبی ہو۔ پہچانتے نہیں تھے نا بھائی، لائن میں ایسے ہوں۔ دونوں کے درمیان بحث و مباحثہ ہوا، قریب تھا کہ لڑائی شروع ہو جائے۔ ماں اوپر سے نیچے آتی ہے، فروخ کی آواز پہچان جاتی ہے اپنے شوہر کی، اپنے لائف پارٹنر کی، اپنے جیون ساتھی کی، اپنے پتی کی آواز سن کر سمجھ جاتی ہے کہ میرا شوہر آ گیا ہے۔ اس زمانے میں موبائل نہیں تھا۔ ہلو کہاں ہو؟ فلاں جگہ پہ، اچھا آ رہا ہوں بس 10 منٹ۔ 27 سال کا عرصہ گزر گیا، پتہ نہیں چلا۔ بیوی سمجھ گئی کہ میرے شوہر کی آواز ہے، دوڑتی ہوئی آئی، آنے کے بعد دیکھا کہ باپ بیٹا آپس میں بحث و مباحثہ کر رہا ہے، قریبی کی لڑائی شروع ہو جائے۔ بیوی جلدی بیچ میں حائل ہوئی اور اپنے بیٹے کو کہنے لگی اے میرا بیٹا، یہ تمہارے والد ہے، تمہارے پتا جی ہیں، اسی کے بارے میں تو تمہیں قصہ کہانیاں سنایا کرتا تھا کہ آج بہت دن ہو گیا جہاد کے میدان میں گیا ہے، پتہ نہیں زندہ ہے بھی نہیں، کوئی لیٹر ووٹر بھی نہیں آیا، اسی کے بارے میں تو تمہیں کہا کرتا تھا یہ تمہارے باپ ہے۔ باپ نے نظریں اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، نظریں اپنے بیٹے کی طرف کی اور اپنے بیٹے کو دیکھا، باپ نے بھی اپنے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے اپنے باپ کو دیکھا، دونوں آپس میں گلے لگائے۔ اور کتنی خوشی ہوگی کہ 27 سال کے بعد آنے کے بعد ایک بیٹا ملا ہے۔ میرے بھائیوں خوشی کی بات اور ہے، آگے سنیے۔ وہ فروخ اپنی بیوی سے کہنے لگا اے میری بیوی، میں نے تمہیں خرچہ کے لیے، نام نفقہ کے لیے 30,000 دینار دے کر گیا تھا، بتاؤ تم نے اس پیسے کو کہاں خرچ کیا؟ کہاں خرچ کیا؟ بیوی نے یہ نہیں کہا کہ میں التا پاؤڈر میں، لپسٹک میں، کریم میں، پونس میں، فضول خرچی کرنے میں، شاپنگ کرنے میں ان تمام پیسوں کو لٹا دیا۔ بیوی نے ایک ہی جواب دیا میرے شوہر، میں نے اس پیسے کو زمین کے اندر گاڑ دیا۔ اچھا تم ایک کام کرو، مسجد نبوی میں جاؤ، نماز پڑھ کے آؤ۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، نماز ختم ہوئی، نماز ختم ہونے کے بعد ان کا بیٹا چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا، حلیہ بدلا ہوا تھا، کیونکہ ان کی ماں نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس زمانے میں امامہ چلتا تھا، پگڑی وغیرہ چلتی تھی، اپنے سروں میں امامہ باندھ دیا، چہرے کو ڈھانپ دیا۔ بھی سعودی عرب میں آپ دیکھیں گے تو میرے بھائیوں، وہ آدمی پھر کیا کہ ان کا بیٹا کھڑے ہوئے اور لوگوں کو درس دینے لگے، لوگوں کے سامنے تقریر کرنے لگے۔ اس جگہ پہ بڑے بڑے علماء بھی شامل ہوا کرتے تھے، امام مالک ابن انس بھی اس مجلس میں شامل ہوا کرتے تھے، لوگوں کو قرآن و حدیث کی بات بتانے لگے، قرآن کی بات بتانے لگے، لوگوں کو درس دینے لگے، واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ یہ آدمی من ہی من میں سوچ رہا ہے یا اللہ یہ میرا بیٹا ہوتا کتنا اچھا ہوتا، سوچ رہا ہے، اس کو معلوم نہیں تھا اس جگہ پہ کہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ من میں سوچ رہا ہے یا اللہ یہ میرا بیٹا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، اگر میرا بیٹا کوئی چھوٹا بھی جنم لے تو میں اس کو پڑھا کر ایسا عالم بناؤں گا، ایسا۔
मुकर्रिर बनाऊंगा या फिर दुनिया में कोई भी हुनर हो, बाप के लिए जरूरी है बेटा को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, आलिम बनाए, ये बाप की जिम्मेदारी है। पूछा जाएगा कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि बाप तो थे, इतनी ताकत थी, लेकिन बेटे के लिए क्या किया, तरबियत कितनी दी। मन ही मन में वो आदमी सोच रहा है अल्लाह मेरा बेटा होता तो कितना अच्छा होता। मेरे भाइयों, जब लोगों से पूछा ये आदमी कौन है, तो लोगों ने बताया ये रबिया रहमतुल्लाह है। अच्छा, ये किन का बेटा है? ये फर्रुख आप ही का बेटा। आप क्यों मजाक कर रही हैं? आप ही का बेटा है। आए अबू अब्दुर रहमान, ये आप ही का बेटा है। आए फर्रुख, ये आप ही का बेटा है। चेहरा खोला गया, पूरा चेहरा जाहिर हुआ तो समझ में आ गई ये मेरा बेटा है। इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, खुशी के मारे घर में वापस आए और अपने बीवी को बुलाया। बीवी जल्दी बाहर आओ। बीवी जल्दी दौड़ के हुए आए। अपनी बीवी से कहा है मेरी बीवी, मैंने तुझसे पूछ लिया था कि इस दिरहम और दिनार का क्या किया, इस पैसे का क्या किया। मैं ये सोच रहा था कि इन पैसों को तुमने बर्बाद कर दिया। मैं ये सोच रहा था कि तुमने इन पैसों को फजूल काम में लगा दिया। लेकिन ऐ मेरी बीवी, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, फवल्लाहि मा ज़य्यतिही, तुमने इस पैसे को बर्बाद नहीं किया है, तुमने इस पैसे को फजूल काम में नहीं लगाया है, बल्कि इस पैसे से मेरे बेटे को आलिम बनाया है, मेरे बेटे को मुकर्रिर बनाया है, मेरे बेटे को मुहद्दिस बनाया है। तुमने इन पैसे को गलत काम में नहीं लगाया है। उस जमाने की औरतें थी, उस जमाने की माएँ थी जो हिम्मत रखती थी, साहस रखती थी कि शौहर नहीं है, चला गया है या इंतकाल हो गया, कुछ कर गया है, मैं अपने बेटे को तालीम दिलाऊंगी। लेकिन इस जमाने की माएँ हैं, अगर कोई इंतकाल कर जाए, बेटा इंतकाल कर जाए तो इतना नोहा करती है, अल्लाह से कहती है अल्लाह मुझे अब कौन खिलाएगा। आए ना समझ औरत, रिस्क का मालिक अल्लाह है। अल्लाह चाहे तो गैबी तौर पर तुम्हें रिस्क दे सकता है। मरियम अलैहिस्सलाम मेहराब के अंदर रहा करते थे, गैबी तौर पर उनके पास रिस्क आया करता था। अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बेटा तुम्हारा दुनिया में नहीं है, अल्लाह चाहे तो किसी जरिए से तुम्हारे रोजी रोटी का बंदोबस्त कर देंगे। मेरे भाइयों, उस जमाने की औरतें थी, शौहर घरों में नहीं है, लेकिन जो पैसा मिला उसी पैसे से अपने बेटे की तरबियत कर रहे थे। यह इल्म था मेरे भाइयों कि अपने बेटे की तरबियत में, अपने बेटे को इल्म सिखाने में इतना रुपया खर्च कर दिया, फजूल में खर्च नहीं किया। और जो उनकी जिम्मेदारी थी, खाना पीना कपड़ा वगैरह, वो खुद मेहनत करके खा जाया करती थी। ये औरत के अंदर ये कलेजा और हिम्मत होनी चाहिए। मेरी माओ के अंदर, मेरी बहनों के अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन आज ना समझ बन गए हैं और ये कहते मेरा रोजी रोटी का बंदोबस्त कौन करेगा। एक सच्चाई बता दूं, अगर औरत अपना किरदार बच्चों को पढ़ाने में, मौलवी बनाने में, मास्टर बनाने में ना अदा करे, किसी मर्द के अंदर ये पावर नहीं है, ये मर्द के अंदर जुर्रत नहीं है। ये पावर या अथॉरिटी अगर किसी को अल्लाह ने देकर रखा है तो औरत के अंदर है। हालांकि कमाने नहीं जाती है, लेकिन औरत अगर चाहे अपनी बहादुरी से कुछ कर दिखाए, वो पावर मर्द नहीं कर सकाएंगे। इस चीज का एहसास कितने ऐसे लड़के हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं, कह रहे मौलवी साहब, मैंने कहा मैं मौलवी साहब नहीं हूं, लेकिन कही आपकी क्या मजबूरी है, आपकी परेशानी क्या है। कह रहे मेरी माँ मुझे पढ़ा रही है, मेरे बाप को मुझसे कोई मतलब नहीं है, मेरे भाई को उससे कुछ मतलब नहीं है, मेरी माँ ने मुझे अपनी मेहनत और कमाई मशक्कत से मुझे पढ़ाया है, मुझे आलिम बनाया है, इसके लिए मैं अपनी माँ के लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा देखो माँ के लिए दुआ करो, यही सबसे बड़ी चीज है। और तुम्हारी माँ से ये कह देना कि मेरा फरमान है, मेरी नसीहत है कि फला मौलवी ने नसीहत किया है, क्या माँ अगर मैं पढ़ के आलिम बन के तुम्हें ना खिला सकूं, तुम मेरे ऊपर इस दुनिया में कुछ भी नहीं मांगना। अगर मांगना अल्लाह से यही मांगना कि अल्लाह मैंने अपने बेटे को आलिम बनाया, मैंने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, इस दुनिया में मजदूरी नहीं चाहती हूँ, उस दुनिया में मजदूरी मिल जाए, मेरी औलाद मेरे लिए शिफात करे और मैं जन्नती बन जाऊं, इतना कह देना। लेकिन क्या कहेंगे, बेटे को डॉक्टर बनाया कमा के नहीं दे रहा है, बेटे को मौलवी बनाया कमा के नहीं दे रहा है। इस चीज की तमन्ना आप दुनिया में नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे नासमझ लोग होते हैं जो अपने माँ बाप की देख रेख नहीं करते हैं। मेरा मौजू जो है वो बता रहा हूँ, इल्म ऐसे ही जरूर। कायनात का आगाज जब हुआ तो इल्म से हुआ। इन्ना अव्वल मा खलक़ल्लाहुल कलम,
اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر قلم سے کہا اکتب لکھو، قلم نے جواب دیا مکتوب میں کیا لکھوں، جواب آیا اکتب القدر تقدیر لکھو، ما کانا وما ہوا کانا کائن الی الابد، ما کانا وما ہوا کائن الی الابد، جو شروع سے آخر تک ہونے والی ان تمام چیزوں کو لکھو۔ میرے بھائیوں، دنیا کا آغاز اگر کسی چیز سے ہو رہا ہے تو علم سے ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی سب سے پہلا الفاظ استعمال کیا تو علم کا استعمال کیا۔ آپ غار ہیرا جاتے تھے، 40 سال کے بعد آپ نبی بنے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بتا سکتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بتا سکتے ہیں، 40 سال کی عمر میں آپ اس دنیا میں رسول بنے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ جب کوئی خواب دیکھتے تھے سچا ثابت ہوتا تھا، آپ خلوت نشینی پسند کر لیے، کچھ سامان لے جا کر غار حرا میں بیٹھتے، وہاں پر ذکر الہی میں مشغول ہو جاتے، اللہ کو یاد کرتے۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا فجاءہ الملک، آپ کے پاس فرشتہ آئے، جبریل علیہ السلام آئے اور آپ سے پہلا جملہ کا اقرا پڑھو۔ دیکھیے اقرا پڑھو، کیا پڑھو؟ ما انا بقاری، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام 3 مرتبہ کہے کہ پڑھو، آپ کا جواب تھا میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ دنیا میں کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں 13 پارہ حفظ کر لیا، ماں کے پیٹ میں 15 پارہ حفظ کر لیا، ماں کے پیٹ میں سب سیکھ آ گیا۔ ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جتنے بھی لوگ ایسے دعویٰ کرتے ہیں سب جھوٹے ہیں۔ کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا ہے میرے بھائیوں، اتنا یاد رکھیے گا، سب اس دنیا میں سے۔ اللہ کے رسول نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبریل علیہ السلام نے زور سے دبایا، آپ نے کہا پڑھنا نہیں جانتا، جو میرا موضوع ہے وہ ہے علم، کہ سب سے پہلے کہا کہ پڑھو۔ آپ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں مال مانگیے، دنیا میں زمین مانگے، دنیا میں آپ بچے مانگیے، اولاد مانگیے، دنیا میں آپ فلاں چیزیں مانگیے، نہیں کہا سب سے پہلے اگر کسی سیگا کا استعمال کیا امر کا تو یہ کیا کہ اقرا پڑھو، یعنی علم کا آغاز، وہی کا آغاز اگر ہو رہا ہے تو علم سے ہو رہا ہے، وہی کی ابتدا ہو رہی ہے تو علم سے ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، میرے بھائیو اللہ کے نام سے پڑھا، اور یہ بھی پڑھا علم الانسان ما لم یعلم، ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ چیزیں سکھلا دی۔ یہاں پر بھی سکھلانے کی بات ہے، علم کی بات ہے۔ اللہ نے انسان کو وہ چیزیں سکھلا دی جو انسان جانتا نہیں تھا۔ اس سے بھی دلیل پکڑ سکتے ہیں کہ کوئی انسان سیکھ کے نہیں آتا، اللہ سکھاتا ہے۔ اس کے بعد آپ گھبرائے ہوئے دوڑتے ہوئے اپنی بیوی کے پاس گئے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور ڈرا ہوا تھا، آپ کانپ رہے تھے۔ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ جب آپ ڈرا ہوا رہتے، تھکا ہوا رہتے اس دنیا میں، تو آپ کہتے ہیں مجھے ڈھانپ دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حدیث کے الفاظ ہے فزملوہ، آپ کو کمبل اڑا دیا گیا۔ پھر آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سارا ماجرا بیان کیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دلا رہے تھے کہ اے میرے شوہر، اے میرے پتی، اے محمد، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، ضرور اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا، آپ کو نبوت عطا کرے گا۔ اس دنیا کی اگر بیویاں ہوتی کیا کہتے ہیں تمہیں، میں کہا تھا کہ جلسے میں نہ جاؤ اور گئے تم فلاں چیز میں، فلاں جگہ فلاں حادثہ ہو گیا، اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ مت جاؤ، تم چلے گی ہماری بات نہیں سنے، راستے میں ایسا ہو گیا، کہہ دینا کہ مت جاؤ، لیکن تسلی نہیں دلائیں گے۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ضرور کچھ کرتا ہے، بھلائی کے لیے کرتا ہے، اس سے بھی اللہ کی کچھ مصلحت ہے، وہ نہیں کہہ سکتے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پہ تسلی دلائے۔ علم بہت ضروری ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ ہماری بیویاں بھی تعلیم یافتہ ہو۔ آج کل لڑکیاں کیا مانگ کرتی ہے، ڈیمانڈ، لڑکا کیسا ہے، دیندار نہیں دیکھتا ہے، ادب اخلاق نہیں دیکھتی ہے، لڑکیاں ڈائریکٹ یہ کہتی ہے اپنے والدین سے لڑکا کیا کماتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک لڑکا لڑکی پیار کر رہا تھا، دونوں کی آپسی محبت ہو گئی تھی، لڑکی نے کسی طرح باپ کو راضی کروا ہی لیا، باپ مجھے اسے شادی کرنا ہے کسی بھی حال میں، نہیں کرو تو میں بھاگ جاؤں گی، خاندان کا نام ڈوب جائے گا۔
باپ تیار ہو گئے. باپ نے کہا بیٹی ایک کام کرو, تم صرف اپنے محبوب کو, اپنے ہونے والے شوہر کو اتنا کہہ دو کہ میرے باپ نے تجھے یہاں میرے گھر بلایا ہے. لڑکی نے فوراً فون کر دیا کہ میرے باپ نے آپ کو میرے گھر بلایا. اچھا کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی اوقات دیکھنا چاہتے ہیں. لڑکا بھی بڑا ہوشیار تھا. لڑکا نے کیا کہا جانتے ہیں؟ تمہارے ابو سے کہہ دینا کہ وہ غریب کے گھر نہیں آتے ہیں. نہیں سمجھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی اوقات دیکھنا ہے, اس کو میرے گھر بلاؤ. لڑکا سمجھ گیا کہ میری اوقات دیکھنا چاہتے ہیں تو اوقات دیکھ لو کہ میں کسی غریب کے گھر نہیں جاتا, چاہے شادی ہو یا نہ ہو. تو میرے بھائیوں ضروری ہے, اس زمانے کی عورتیں تھی, بیویاں تھی, اپنے شوہروں کو تسلی دلا کرتے تھے کہ ایسا کرو شوہر, آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا, جو کرتا اللہ تعالیٰ بھلائی کرتا ہے. لیکن ہم اور آپ بیویوں سے پریشان ہیں. ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا کہ اس سال بے تحاشا بارش ہوئی, اتنی بارش ہوئی, جو زمین سوکھی ہوئی تھی, پیداوار نہیں ہو رہا تھا, غلہ نہیں اگ رہا تھا, زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سب نکل جائے گا. ایک آدمی من ہی من میں گھبرا گیا اور ڈر کر بولے یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیویاں 3 بیویاں جو مر گئی ہے, زمین کے اندر ہے, قبرستان میں دفن ہے, وہ مجھے ستاتی تھی, وہ کہیں اٹھ کے نہ آ جائے. کہہ رہے تھے کہ ایسا ہوگا زمین سے سب پیداوار, سونا چاندی جتنے بھی اخراجات سے سب نکل جائے گا. وہ آدمی بول رہا میری 3 بیویاں مجھے بہت سارا ہی تھی, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زمین سے نکل آ جائے. پریشان رہتے ہیں حقیقت میں. تو آئیے ایک چیز بتا رہا ہوں کہ ہم اور آپ ہندوستانی ہیں, مسلمانوں, خاص آپ سے اپیل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھائیے, تعلیم دیجیے, ورنہ صورتحال وہی ہوں گے جس طرح اس زمانے میں ہوا کرتا تھا. یہ ابھی بھی دیکھ لیجیے, جن کو ہم مسیحا سمجھ رہے تھے وہ قاتل نکل رہا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم مسیحا سمجھ رہے تھے کہ ہمارے حق میں ہے, ہمارے فیور میں بولتا ہے, حق کی بات کرتا ہے, آج ان کی زبان میں پیسوں کے بارے میں, اس میں اس کی چھاپ, اس میں اس کی چھاپ, نام لوں گا تو آپ بھی بولیں گے کیا بول رہے ہیں. تو بہت کچھ سازشیں ہو سکتی ہے, اس لیے اگر علم آپ کے پاس رہے گا تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. ایک واقعہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں. 1729 میں بھارت میں جو ہوا تھا وہ حقیقت میں کیا تھا اور نہیں تھا, اور ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے. 1729 میں جب بھارت دیش آزاد نہیں ہوا تھا, کیرل کے اندر جو تاراون کور ہے, ایک جگہ کا نام برتمن میں کیرل میں استھت ہے. جو لوگ کیرل گئے ہوئے ہیں اس چیز کا نام جانتے ہیں, تاراون کور, اور یہ حوالہ نیٹو لائف میں آپ کو مل جائے گا. تو وہاں پہ ایک قانون لاگو کیا وہاں کی سرکار کہ جو لوگ بڑے ذات کے لوگ ہیں, نام نہیں لوں گا, اور جو لوگ چھوٹی ذات کے لوگ ہیں, ان کی عورتیں بڑے لوگوں کے سامنے جب آئیں گی تو پستان کھول کر آئیں گی, چھاتی کھول کر آئیں گی. دیکھیے شرمناک گھٹنا ہی نہیں تھی تو کیا ہے. ابھی آپ موجودہ حال میں دیکھ لیجئے کتنے ایسے معاملے آ چکے ہیں. کن کے بارے میں؟ پردے کے بارے میں. زیادہ نہیں بولوں گا ورنہ یہ سمجھ جائیں گے, بڑے ہوشیار لوگ ہو چکے وہ لوگ. تو کیا ہوا تھا, نیچلی ذات کی جو عورتیں ہیں بڑی ذات کے لوگوں کے سامنے آئیں گے, پستان کھول کر آئیں گے, چھاتی کھول کر آئیں گے. اور کوئی عورت اگر یہ کہے کہ میں پردے میں رہوں گی, کوئی عورت یہ کہے کہ میں اپنے شرمگاہ کو چھپا کر رکھوں گی, انہیں ٹیکس دینا پڑے گا, پیسہ دینا پڑے گا, جرمانہ دینا پڑے گا. اور اس ٹیکس کا کیا نام رکھا تھا؟ مولاکارم ٹیکس, بریسٹ ٹیکس, چھاتی ٹیکس. سرچ کیجئے, کتاب سرچ کیجئے. ایسا یہ قانون چالو ہوا, لاگو ہوا. کچھ عورتیں ایسی بھی تھی جو اپنے چھاتی کو کھول کر مجبوری میں جاتی تھی, اپنے شوہر سے کہتی تھی اے میرے شوہر تھوڑی دیر کے لیے میں اپنی چھاتی ڈھانپتی ہوں تو آپ کو پیسہ لگے گا. اس لیے کیا کرو, یہ قانون بہت دیر تک چلتا رہا, 125 سال تک چلتا رہا. اتنے میں ایک خاتون پیدا ہوا دنیا میں ایسا, جس طرح آج یہ مسکان خان ہے نا, شیرنی کی طرح دہاڑا 100 لفنگوں کے سامنے. تو ننگیلی ایک شخص تھا, ان کی پوجا آج بھی ہوتی ہے کیرل میں, جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. اس ننگیلی نے کہا کہ دیکھو یہ ظلم ہم سے اب سہا نہیں جائے گا, برداشت نہیں کیا جائے گا, کچھ کرنا ہی ہوگا. اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہے اور کہتی شوہر کچھ بھی کرنا ہی ہے. کیا کرنا ہے؟
कब मैं सोच लिया हूँ क्या करना है, मैं अपनी छाती को नहीं मैं अपनी छाती को ढांप के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपनी छाती को ढांपना शुरू कर दिया। पुलिस अधिकारी उनके पास आए, देखा कि ये अपनी छाती को ढांपे हुए है, फौरन शिकायत कर दिया बादशाह के पास। बादशाह के पास शिकायत कर दिया कि फला जगह पे एक लड़की है जिनका नाम मंगेली है, वो अपने छाती को खोल के नहीं रहती है, ढांप के रहती है। वो अपनी शर्मगाह को लोगों को दिखाती नहीं है, बल्कि ढांप के रहती है। अच्छा, जाओ टैक्स वसूल करो। पैसा लेने के लिए पुलिस आए, टैक्स अधिकारी उनके घर में आए, नंगेली कहा मैं यहाँ हूँ, इधर आओ, तुम्हारे ऊपर सरकार ने ये कानून किया है और मुझे यहाँ भेजा है, तुम्हें टैक्स देना है, वो जुर्माना देना है। कहा किस चीज का जुर्माना? तुम्हें कुछ बताया गया था? हाँ बताया। खबरें आई थी? हाँ आए थे। पुलिस तुम्हारे घर में? हाँ आए थे। अच्छा, बावजूद तुमने छाती को खोला नहीं, ढांपा, क्या मतलब है? का कुछ नहीं। का टैक्स लाओ। कच्चा ही बताओ, मैं टैक्स दे दूंगी, मेरे पास पैसा है, हम दे देंगे। लेकिन कितनी ऐसी मासूम लड़कियां हैं, कितनी ऐसी मासूम औरतें हैं जो टैक्स नहीं दे सकती है। तो क्या इसका मतलब पैसा नहीं है उनके पास? तो अपनी छाती को खोल के रखे, अपनी शर्मगाह को खोल के रखे। तो उसका मामला वो समझेगा, तुम अपना मामला करो ना। का नहीं, मैं भी टैक्स नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिएगा, टैक्स नहीं दूंगी, क्या करोगे? करती हूं जो कुछ करना है। वो औरत घर के अंदर गई। मेरी बहनों, आवाज अगर तुम्हारे कानों में पहुंच रही तो सुनो, कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। घर के अंदर गई, चाकू पड़ा हुआ था, छुरी पड़ी हुई थी। चाकू को अपने हाथ से उठाया और अपने ही पिस्तान को, अपने ही छाती को काट डाला। काटने के बाद केले के पत्ते में लाकर उन टैक्स अधिकारियों के सामने रख दिया और कह दिया कि जाओ तुम्हारे बादशाह को बता देना कि उन्होंने अपना ऐसा काम किया है। मेरे भाइयों, जिस्म से इतना खून निकला, तेज तर्रार खून निकल रहा है, ब्लड इतना आया कि उसी जगह पे बेहोश होकर गिर गया और उसी जगह पे मौत हो गई, वो मर गए। मेरे प्यारे साथियों, ये एक औरत ने पूरी दुनिया की औरतों की इज्जत बचाया। तमाम लोग उस जगह पे जमा हो गए और एहतिजाज करना शुरू कर दिया कि बादशाह के ऊपर भी FIR दर्ज होना चाहिए, बादशाह को भी सजा मिलनी चाहिए। तमाम लोग एक जगह पे जमा हो गए, इसका खिलाफ विरोध करने लगा, एहतिजाज करने लगा। उस वक्त मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करते थे, वहां से लेटर आया, बादशाह को गालियों से नवाजा गया। जब ऐसी सूरत हाल हुई, ऐसा मामला पेश आया, तो बादशाह ने उस टैक्स को वापस कर लिया, बादशाह ने उस टैक्स को खत्म कर दिया। तो ये एक औरत ने तमाम औरतों की इज्जत को बचा दिया, एक औरत ने तमाम औरतों की इज्जत को बचाया। जब उनका चिता जलाया गया, जब उनके शौहर को जलाया गया, उनके शौहर की मोहब्बत उनके ऊपर गालिब आ गई और वो भी उसी आग में कूद गए और मर गए। तो मेरे भाइयों, हिंदुस्तान में या किसी भी मुल्क में, अगर मैं हिंदुस्तान का नाम लूं तो कहेगा कि अपने देश की बात कर रहा, किसी भी इलाके में अगर ऐसा मामला होता है, सतर्क रहिए, इल्म रहिए। बड़े बड़े कॉलेजों में, स्कूलों में ये तालीम नहीं दी जाएगी, इसलिए कि वहाँ जात और बिरादरी का मामला है, आपको नहीं बताएंगे। सतर्क रहिए, पढ़िए, मुताला कीजिए। मैं आपसे खास अपील करता हूँ, सीमांचल के होने के नाते, बिहार के होने के नाते, आपका एक छोटा भाई आपसे अर्ज कर रहा है कि चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन पढ़ाई पर तवज्जो दीजिए। आप ऐसा ना सोचें कि मैं कमा रहा हूँ, मेरा बेटा को कैसे हम पढ़ा सकते हैं, हम तो इस दुनिया में तकलीफ भी बर्दाश्त कर रहे हैं और मेरा बेटा को क्या खिलाएंगे। एक मरतबा एक हुआ था, कहानी बता रहा हूँ कि एक आदमी था जो मैट्रिक वगैरह में फेल हो गया था। ठीक है, मैट्रिक जो लोग दिए हैं वो जानते हैं, मैट्रिक में किसी किताब में फेल हो गया था। जब फेल हुआ तो उनका एक लड़का पैदा हुआ, माँ कह रही कि मैं बेटे को पढ़ाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। बाप चाह रहा था कि मैं फेल हो गया, मैं पढ़ाई छोड़ दिया हूँ, कमा रहा हूँ, मैं अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकता हूँ, मैं अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकता हूँ। माँ कह रही नहीं तुम्हें पढ़ाना पड़ेगा। तो कभी कभी जेब से पैसा चुरा लाते थे और अपने बेटे को खर्च देते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि बीवी झाड़ू लगा रही थी और उसका जो फेल हुआ पेपर था ना, वो पेपर मिल गया, फेल हुआ पेपर उसको मिल गया।
बीवी ने कहा ये पेपर किस चीज़ का है, देखो तो शौहर ने देखा एक पेपर में फेल है, बड़ा गुस्सा आया, कमीनी औरत, मैं तुझे इसलिए कहा करता था कि तुम अपने बेटे नालायक बेटे को मत पढ़ाओ, ये देखो किताब में फेल हो गया। अच्छा, बेटे ने कहा कि बाप सही से देखो वो रिजल्ट किसका है। बाप ने देखा तो उसका खुद का रिजल्ट है मेरे भाइयों। तो ऐसे ऐसे मामला आएगा, अगर पढ़ाने का दिल नहीं करेगा ना तो ऐसा ऐसा ही सोचेंगे। तो मैं खास आपसे अपील करता हूँ, वक्त होने जा रहा है मेरे भाइयों, ज़्यादा और नहीं बोलूँगा। इंशाअल्लाह मैं 19 तारीख को महामारी में आ रहा हूँ, 26 को गरभंडंगा में आ रहा हूँ और 3 को दिसंबर को दो गिरिजा में आ रहा हूँ। इस इलाके में इतना ही प्रोग्राम है, बाकी जगहों में है, ये इलाका मेरे लिए पहला है। अगर मेरी ज़बान से कुछ गलतियाँ हुई, आपको ठेस पहुँचा, तकलीफ़ पहुँचा, चाहे आप मेरे भाई हो बहन हो, किसी को भी मेरी ज़बान से अगर तकलीफ़ पहुँचे मुझे माफ़ कीजिएगा। इंशाअल्लाह मेरी दावत और तबलीग यही रहेगी, अमल में कमियाँ हो जाए लेकिन किसी इंसान को तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझता हूँ, किसी इंसान को अजियत नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। हुकूकुल्लाह में कमियां मेरे अंदर हो सकता है लेकिन हुकूकुल इबाद में कमियां नहीं होंगे। जो लोग मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा है, मैं उनसे कह रहा हूँ कि मेरे साथ सफर करो, मेरे गांव में पूछो, मुखालिफ है मानता हूँ, मुखालिफ है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर कोई ये कह दे किसी को तकलीफ दिया है, किसी के साथ लड़ाई किया है, किसी के साथ झगड़ा किया है, ये अगर कह दे मेरे भाइयों, मैं मुनासिब समझता हूँ कि उनकी गुलामी करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन इस चीज का सबूत कोई नहीं दे सकता अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जमीयत से भी यही कह रहा हूँ, अपने मानने वाले फॉलोअर से भी कहता हूँ, चाहे किसी भी मोड़ पे अगर आपसे मेरी मुलाकात हो जाती है, मैं इंशाअल्लाह आपको ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, हरदम कोशिश करूंगा कि आपकी मदद करो, आपकी सहायता करो। दुनिया में जो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लना आमालुना वलकुम आमालुकुम, इस उम्र में जो मुझे परेशानी आई है आप और हम जानते हैं, इस चीज को बर्दाश्त करके झेलते हैं। उसी तरह हमारे एक आदमी बिहार का और कर्नाटक का एक आदमी जुड़ा हुआ है और बार बार मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कोशिश करता है। आज तक मैंने अपने घरों में नहीं बताया, अपने कौम के लोगों को नहीं बताया, अपने मोहल्ले के लोगों को नहीं बताया कि नहीं बताऊंगा, मेरा मामला मैं खुद सुलझ लूंगा, मेरा मामला मैं खुद समझ लूंगा, किसी को नहीं बताया हूँ। करो मेरे साथ जो करना है। मैं जामिया सल्फिया में मौजूद हूँ, मेरे पास लेटर आया कि आप इस जगह पे नहीं है, आप जामिया में पढ़ाई नहीं करते हैं, आप तो दूसरे जगह में रहते हैं, आप काहे लोगों को बेवकूफ कर सकते हैं, काहे लोगों को बेवकूफ बना। हालांकि मैं उस जगह पे बैठा हुआ हूँ, मैंने उसको हवाला बताया कि देखो मैं हालांकि इस जगह पे नहीं हूँ, मैं यहाँ पढ़ता भी नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा मामला है, अब तुम समझो। हालांकि मैं उस जगह पे पढ़ता था, उसको मैं बता दिया तत्काल के लिए कि मैं यहाँ नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि बताऊंगा तो तहकीक करेगा और फिर कुछ बुराई निकलेगा, ये बुराई वो तो ऐसे ऐसी। हाँ 10 मिनट बंद कर देंगे, ठीक है चला रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं जब इंसान पढ़ता है। नौजवानों आपको नसीहत कर रहा हूँ, आप किसी भी मैदान में उतरिएगा, लोग आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे। जिस पैर को पकड़ने में लोगों की तौहीन होती है, लेकिन आपको गिराने के लिए उसी पैर को पकड़कर आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप अगर कुछ भी काम करते हैं हिम्मत से कीजिए, हौसला रखिए, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह मुझे कामयाब करे। और ना इस दुनिया में कोई आपको ये नहीं चाहेंगे, सिर्फ वो एक ज़ात है उस्ताद, वो ज़ात है आपके मानने वाले, वो ज़ात है आपके वालिदैन माँ बाप, उसके अलावा कोई आपकी तरक्की नहीं चाहेगा, आपको हरदम गिराने की कोशिश की जाएगी। इसलिए आप संभल जाइए और सतर्क रहिए। और कुछ तारीख का आईने में बता रहा हूँ कि दुनिया में देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, उसके बाद जब ये मामला किसके पास, वर्का बिन नौफल के पास ले गया, तो वर्का बिन नौफल ने कहा आए अल्लाह के रसूल, उस वक्त रसूल नहीं बना, आए मोहम्मद अगर आप इस दुनिया में जिंदा रहे, मैं भी जिंदा रहूं, तो मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, आपकी कौम आपको बस्ती से निकाल देंगी, आपकी कौम आपको मुल्क से निकाल देंगे। मोहम्मद ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मेरे चचा क्या मुझे मेरी कौम मुझे निकाल देंगे, अपने इलाके से निकाल देंगे, अपनी बस्ती से निकाल देंगे। कहा तो आपको आपकी बस्ती से निकाल दिया जाएगा, आप हिजरत करने पर मजबूर हुए या नहीं? तो मेरे भाइयों, ये पेशिन गोई की वर्का बिन नौफल ने किस लिए निकाला गया आप जानते ही है। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से जमीन मांगी थी? क्या मोहम्मद ने किसी के ऊपर अत्याचार किया था? क्या किसी के ऊपर जुल्म किया था? नहीं, बस यही वजह थी, यही कारण था कि आप
آپ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے، وداعین الی اللہ، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے، آپ لوگوں کو حق بات بتایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں بڑے بڑے لوگوں کو جیل کے اندر ڈالا گیا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا، امام مالک کو بھی لوگوں نے اتنا مارا۔ میرے بھائیوں اتنا یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی کچھ کرنا چاہے، جب بھی کوئی دین کو پھیلانا چاہے، ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اندر چاہے جیسا بھی وہ انسان تھا، جیسا بھی وہ عالم تھے، آپ دیکھ رہے ہیں کیسے سازشوں کے شکار ان کو جیل کے اندر ڈالا گیا۔ ہم اور آپ جانتے کہ ایک انسان بے قصور تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ بالکل بے قصور ہوں گے، اس انسان سے غلطیاں ضرور ہو سکتی ہے۔ انسان معصوم عن الخطا، انسان سے کچھ بھول ہو ہی جائیں گے، انسان سے غلطی ہو جائیں گے۔ معاملہ اگر کہیں غلط کیا ہوگا، کہیں بھی کچھ کام انجام دیا ہوگا، لیکن وہ معاملہ یہاں نہیں دیکھا گیا، بلکہ سازشوں کے تحت انہیں جیل میں ڈالا گیا۔ میرے بھائیوں اتنا یاد رکھیے گا، اگر آپ بھی ایسا کرنے جائیں گے، لوگ آپ کو بھی ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن بنیاد اپنے ہی گھر کے لوگ کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی بنیاد بیج ڈالنے والا لوگ مسلمان ہی تھا۔ جب آپ کوئی بیج ڈالتے ہیں تو ان کی وہاں سے بنیاد شروع ہوتی ہے، دھیرے دھیرے سورج کی روشنی میں ان کی پتیاں نکلتی ہے، اور پتیاں نکلنے کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے، ٹہنیاں نکلتی ہیں، شاخیں ان کی بنتی ہیں، ڈالے ان کے بنتے ہیں، اس کے بعد وہ بڑا بنتا ہے۔ تو بنیاد اگر کھڑا کرنے والا، جیل کے اندر ڈالنے والا کسی نے اگر بنیاد کھڑا کیا تو اپنے ہی لوگوں نے کیا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، اس گھر کی چراغ سے عمر بھر جن کو اپنا سمجھتے رہے، وہ بھی ہم کو مسیح سمجھتے رہے۔ کیا سمجھنا تھا، کیا سمجھتے رہے؟ قاتلوں کو مسیح سمجھتے رہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں میرے ساتھ چلنے والا ہے، میرے قدم پہ قدم ملا کر چلنے والا ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا جب تک آپ دے پائیں گے، جب تک وہ آپ سے خوش رہے گا، تب تک وہ انسان آپ کا ہے، لیکن وہی انسان جب موقع ملے گا آپ کی گردن پروار کرے گا۔ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنا، دنیا میں ہر دم ساتھ دینے والا، ہر وقت ساتھ دینے والا اگر کوئی ہے تو آپ کی ماں ہے، وہ آپ کا باپ ہے۔ ہاسپٹل میں آپ ایڈمٹ ہے، آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کا دوست جا سکتا ہے، آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کا بھائی جا سکتا ہے، جا کر اتنی دیر رہے گا جتنی دیر میں ان کا کام ہو جائے، پھر وہ واپس آ جائے گا۔ ماں ہر دم چاہے گی کہ بیٹا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے پاس ہی رہوں گی۔ اس لیے دنیا میں کسی کے اوپر بھروسہ کرنے سے پہلے بھی سوچ لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں اتنا یاد رکھیے گا، اگر آپ کے علاقے میں کوئی پڑوس ہے، کوئی بھوکا سویا ہوا ہے، آپ کو اس کی خبر لینی ہے۔ ہم اور آپ یہاں یہ خبر لیتے ہیں، گاؤں میں کوئی عالم بھوکا ہے، کوئی یتیم بھوکا ہے، ہم ان کے بارے میں سوال نہیں کرتے ہیں، ہم ان کی دیکھ ریکھ نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ کہا جائے کہ انبیاء کرام آسمان پر ہیں، فوراً سوال کھڑا ہو جائے گا، کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے، ایسے ایسے سوال پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن گھر میں، گاؤں میں کوئی پڑوسی بھوکا ہے، کوئی یتیم بھوکا ہے، ہم اور آپ ان کے بارے میں جائزہ نہیں لیں گے۔ تو اسی طرح معاملہ پیش آ گیا تھا کس کے بارے میں؟ سعد کے بارے میں۔ سعد نماز پڑھا رہے تھے، کوفہ میں امام تھے، گورنر تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خلیفہ بنایا تھا۔ جس طرح دیش اور راج ہوتا ہے نا کہ وہاں پر ایک کرسی، راج میں ایک کرسی، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، ایک شخص نے شکایت کر دی کہ نماز پڑھانے کا طریقہ نہیں، نماز پڑھا نہیں پاتے ہیں، اور بلا وجہ شکایت کی تھی۔ ان کے اندر وہ جرم تھا ہی نہیں، وہ غلطیاں ان کے اندر تھا ہی نہیں، تھی ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں جب خلاف شکایت درج کرائے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر نے اپنے دربار کو بھیجا، جاؤ سعد کو میرے دربار میں بلا کر لاؤ۔ جب سعد کو بلا کر لایا گیا، کہا سعد آپ سنیں کہ نماز پڑھانے میں کمیاں کرتے ہیں، آپ مال غنیمت بانٹنے میں کمیاں آپ کے اندر ہے، آپ صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کر پاتے۔ سعد کا جواب تھا کہ اے عمر، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم میں اسی طریقے سے نماز پڑھاتا ہوں جس طرح اللہ کے رسول کو دیکھا ہو۔ انہوں نے جب خلاف کیا تو سعد نے کھڑے ہو کر بد دعا دی، اے اللہ اگر میں صحیح ہوں تو ان کو اوپر 3 دعائیں دیتا ہوں، 3 بد دعائیں۔ ایک ہے کہ ان کی عمر اتنی لمبی ہو جائے، اتنی لمبی ہو جائے کہ آنے والے نسل ان کو دیکھے، اور دوسرا یہ کہ ان کے اوپر ایسا عذاب اللہ مسلط کر دے، اور تیسرا یہ کہ
یہ بڑھاپے کی حالت میں بھی لڑکیوں کو چھیڑتا رہے, راستے میں پاگلوں کی طرح بھٹکتا رہے. ویسا ہی معاملہ ہوا. اسامہ نے جب بددعا کی, وہ بددعا اسامہ نے جب ایسی بات شکایت کی اور سعد نے بددعا کی تو اسامہ کو یہ بددعا لگ گئی اور ایسا نظر آیا بڑھاپے آ گئے, اتنے عمر پائے, یہ جو بھاؤ ہے نا گر رہے تھے, لٹک رہے تھے, آنکھوں کے اوپر آ رہے تھے, اور بڑھاپے کی حالت میں بھی راستے میں جاتا تھا, لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا. لوگ کہہ رہا تھا یہ بوڑھا سٹیا گیا ہے, وہ کہہ رہا تھا نہیں میں سٹیا نہیں گیا ہوں, مجھے سعد کی بددعا لگی. تو ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے. آپ خصوصاً میرے دعا کیجیے گا, ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے اندر بھائی چارہ قائم عطا فرما, یا اللہ تعالیٰ سب کو ترقی عطا فرما, اے اللہ تعالیٰ سب کو علم سے جوڑ دے, ہم سب کو ستیہ دھرم پر چلنے کی پیڑ عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.